ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर तिमान ज़की। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं कि आप जोशुआ टीवी के वसीला से बरकत पा रहे हैं, और खुदा उनका शुक्र हो कि आज एक दफ़ा फिर खुदा हमें लाया है ताकि हम एक नई एपिसोड के वसीला से हम आपसे हम कलाम हो सकें और आप खुदा के कलाम को सीख सकें। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो द ट्रुथ, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है जोशुआ टीवी के वसीला से। और मैं ईमान रखता हूं कि आप ज़रूर इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं और आप ज़रूर इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और आप इसके वसीला से सीखते हैं। सो आज फिर मेरे साथ पास्टर हरमून हैरल्ड मौजूद हैं। वेलकम भाई साहब, हाउ आर यू? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सो गुड टू सी यू, और खुदा का शुक्र है कि आप आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको देख भाई साहब, आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन इसके वसीला से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे जी, क्योंकि ये बड़ा ही सीरियस टॉपिक है और बड़ा ही काबिल गौर है और बड़ा ही फ़ायदामंद भी है। हाँ जी, फ़ायदामंद इसलिए मैंने कहा है क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के साथ है, मेरी ज़िंदगी के साथ है, हम सब की ज़िंदगी के साथ है, और पूरी दुनिया के अंदर जितने मसाइल इस वक्त हम सब के सामने हैं, ये टॉपिक जो है और ये कन्वर्सेशन जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये आपके लिए और दुनिया के लिए एक वाहिद सॉल्यूशन है। सो भाई साहब, मैं चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को ज़रूर अनाउंस करूं। जी बिल्कुल। और नाजरीन, आज हम जिस ख़ास बात पर गौर करने वाले हैं वो है बदलते हुए हालात में यसु वाहिद उम्मीद है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यसु वाहिद उम्मीद है। आज हम इस पर ख़ास तौर पर बहस करेंगे और हम कलाम मुक़द्दस के वसीला से, खुदा के खादम पास्टर हरमून हैरल्ड के वसीला से हम सीखेंगे कि क्या और कैसे सिर्फ यसु मसीह ही वाहिद उम्मीद है। और हम दुनिया के हालात पर और उन तमाम सर्कमस्टांसेस पर जिनके वसीला से आप और हम और दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, परेशान हैं, डिसअपॉइंट हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि उनकी नाउम्मीदी जो है वो इस कदर उन पर छा जाती है कि वो उनको मौत तक ले जाती है। लेकिन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमारे पास एक उम्मीद बाकी है, और उस उम्मीद को आज मैं और पारी साहब आप तक लेकर हाजिर हुए हैं ताकि आप इसके वसीला से आप बरकत पाएं और आप इस उम्मीद को अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, अपने मुल्क में, अपने लोगों तक आप लेकर जाएं ताकि आप भी खुशी और खुरमी की ज़िंदगी बसर कर सकें। सो भाई साहब, एक शेर मैं अपने नाजरीन तक और इसी तरह आपकी समातों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। ये बड़ा खूबसूरत शेर है जो कि मेरे वालिद साहब पास्टर ए.आर. ज़की ने लिखा। सो आज के हमारे इस टॉपिक को बड़े खूबसूरती से बयान करता है कि सदियों से थी उम्मीद जिसकी, सदियों से थी उम्मीद जिसकी, वो हमारा उम्मीद भर आया। सदियों से थी उम्मीद जिसकी, वो हमारा उम्मीद भर आया। तिश्नाए दीद बढ़ती ही गई जब तक ना इब्ने खुदा आया। वाह वाह। सो हमारी तिशनगी जो है अब वो मिट चुकी है, इसलिए जो बात हम करेंगे दैट इज़ द अल्टीमेट बात है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें हमें रत्ती भर भी शक नहीं है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के एतबार से, और जितनी बातें मैंने की हैं तो क्या कहेंगे आप हमारे नाजरीन से? आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, तो मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ओके। और वो है कि मैं एक पादरी साहब हैं, रेवरेंड ब्लैक वेस्टर्न, जी। मैं उनकी एक कोटेशन देना चाहता हूँ। उनकी एक किताब भी है, यसु जैसा कोई नहीं। कोई नहीं। और मैंने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा है जी। तो उसमें तकरीबन 20 यसु की ऐसी इंजीली खूबियाँ हैं कि वाकई यसु जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी उम्मीद है हमारी जिसमें हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, आजकल बहुत नाउम्मीदी चल रही है। देखें दुनिया में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और कभी कभी हम अफवाहें, कभी कभी हम सही खबरें भी सुनते हैं। जंगो जदल,
حالات برے، خاندان کے حالات برے، انفرادی حالات برے، تو ان کے بارے میں صرف ہمارے پاس صرف ایک ہی امید ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ بالکل بھائی صاحب، جب ہم بائبل مقدس کے اندر متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے خود بہت ساری باتوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور تقریباً ہم وہاں پر 8 چیلنجز کو دیکھ سکتے ہیں جی، اور ان 8 چیلنجز کو آج کلیسیا، ہمارے خاندان، ہم سب ان کو فیس کر رہے ہیں، اور یہاں تک یسوع مسیح نے اناؤنس کیا کہ جو چاند اور سورج ہیں وہ بھی اپنی روشنی نہیں دیں گے، اور یہ دنیا جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سو اس میں جو موجودہ ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا ذکر ضرور کر دوں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم سب سے زیادہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہاں تک کہ UN کے اندر بھی یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے، جس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ موسمی تغیرات ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کے لیے انتہائی پریشان ہیں، خاص طور پر جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں تاکہ آکسیجن ہو، تاکہ زمین کا تاپمان جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکے، تاکہ جو نارتھ پول اور اسی طرح ساؤتھ پول پر جو برف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سٹور رکھا جا سکے، تاکہ گلیشیئرز نہ پگھلیں اور پانی کی کمی نہ ہو، کیونکہ دوسرا بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ پانی کی کمی ہے۔ حالانکہ خدا نے پانی ہی سے زمین کو جو ہے وہ خشکی کو پیدا کیا خدا نے، اور اس کو زمین کہا، ٹھیک ہے، لیکن آج انسان جو ہے وہ صاف پانی کے لیے جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ بے شک دنیا کے اندر جدید سائنس جو ہے وہ بہت ساری امید پیدا کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سمندر کے پانی کو صاف کر کے ہم اس کو جو ہے وہ پینے کے قابل بنا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو اس کو ملاحظہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ابھارا کہ آپ آئیں اور آ کے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک وقتی ہے، اور ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کے لیے خائف ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہمارے پرائم منسٹر اس کے دعوے دار ہیں، اور انہوں نے تقریباً بلین ٹریز جو ہے سونامی کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں تاکہ اس گلوبل وارمنگ سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ انسانی ضروریات کی جو ضروریات زندگی ہے ان کی کمی ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غذائی قلت سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ، ٹھیک ہے، آج پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ خائف ہیں، جابز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو تجارت کرتے ہیں اس کے اندر بھی خسارہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہمارے آپسی تعلقات ہیں اس کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جی ہاں، اس لیے آج ہم خبروں میں سوائے قتل کے خبروں کے اور ہمیں دیگر خبریں جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور جب ہم نیوز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ شاید انسان جو ہے وہ ان مشکلوں سے نکل پائے گا یا نہیں۔ بھائی صاحب، تجارتی خسارے کے بارے میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں صاحب، جی جی، کہ فوڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جی اور سارا فوڈ جو ہے وہ کنٹرول ہوگا، جی، اور بل گیٹ نے بڑی اعلانیہ گزشتہ سال میں یہ کہا ہے کہ یہ سارا فوڈ جو ہے اس کو میں کنٹرول کروں گا، جی، اور پہلے وہ آدمیوں کو کنٹرول کر رہے تھے، پھر اب مشینری کو، پھر ڈیجیٹل سسٹم کو، سارا کچھ، اب فوڈ کو بھی، اور فوڈ اتنا زیادہ سٹور کیا جا رہا ہے، اور اس کی ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل کمی بنا دی جائے گی، جی بالکل بالکل، پھر لوگ بھوکے مریں گے، پھر لوگ مہنگی چیزیں نہیں خرید پائیں گے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم بالکل بھائی صاحب، کیونکہ تاکہ منوپلی کریٹ کی جائے، جی ہاں، اجارہ داری کریٹ کی جائے، اور پھر وہ مہنگا بیچے، اور پھر وہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیل کیا جا سکے، جیسا کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر تجارتی جو ہے وہ تجارت ہی کو استعمال کیا جائے گا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس فوڈ ہے آپ اسی کے پاس جائیں گے، اور اس سے وہ جتنے داموں میں بھی آپ کو دینا چاہے، اور یا دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور یہ فوڈ ایک ایسا
یعنی کہ ویپن ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ بھوک ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، خوراک جو ہے، ٹھیک ہے، اور بھوک مٹانے کے لیے آپ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے سر۔ اور پھر میں فرسٹریشن کی بات کر رہا تھا، تو ناظرین یہ ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ ایک دفعہ اپنے ذہنوں کے اندر ان ساری باتوں کو ریوائیو کریں اور ذرا غور کریں کہ کیا آپ کے پاس کوئی امید ہے۔ اور جب میں فرسٹریشن کی بات کرتا ہوں تو فرسٹریشن جو ہے اس وقت ہمیں ہر جگہ پر دکھائی دے رہی ہے۔ آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، آپ کو فرسٹریشن نظر آئے گی۔ اولاد کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کو 10 باتیں سناتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو دیکھیں، وہ بھی فرسٹریٹ ہے، اور اسی طرح ہسبینڈ بھی فرسٹریٹ ہے۔ خاندانی نظام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہر روز ہم خبروں کے اندر بہت ساری باتوں کا ذکر سنتے ہیں، باپ نے بیٹی کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور یوں فرسٹریشن جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہاں جی، اور یہی بات ہے کہ میں نے جیسے متی 24 باب کا ذکر کیا تو وہاں پر یسوع مسیح نے اس بات کو بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور آج ہمیں محبت ٹھنڈی پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہاں تک کہ خاندانی نظام جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ یسوع کے بغیر ہے، کیونکہ وہ یسوع کے بغیر ہے، اور ہم اپنے لیے اپنے خیالات کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو تسکین بخشنے کے لیے ہم پتہ نہیں شاید ڈرگس کو اپنی امید سمجھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، شاید بہت سارے لوگ جو لسٹ کا شکار ہیں، جی وہ شاید دوسری عورت کو جی اپنی ان تمام خواہشات کی تسکین کے لیے شاید وہ اس کو امید سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت نہیں کوئی اور عورت میری زندگی میں آ جائے گی تو پھر شاید میرے مسائل کم ہو جائیں گے۔ دوسرے انسان بھی ہماری امید بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور شاید میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاؤں گا تو شاید میرے مسائل کم ہو جائیں گے۔ تو بھائی صاحب میں اس اوور ویو پر غور کرنا چاہ رہا تھا جی جی کہ پوری دنیا کے مسائل ہیں یہ، افراط زر صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ میں پچھلے دنوں میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ پیٹرول تو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ تو بھائی صاحب یہ ایک اوور ویو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جی پوری دنیا کے یہ مسائل ہیں، اور ان سارے مسائل پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کو حل کرنے کا جو ان کا جو سلوشن ہے وہ اس وقت حکومتیں بھی خائف ہیں، جی وہ بھی بالکل فیل ہو گئی ہیں، فیل ہو گئی ہیں۔ یو این او بھی فیل ہے، ہاں جی، ایک لحاظ سے ہم دیکھیں ٹھیک ہے، حکومتیں وہی ہیں آپ جنگ و ساری۔ جدل کو دیکھ لیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، اس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ جو ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے کیونکہ دنیا کے پاس ایٹم بامز ہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، اور اس کے علاوہ بھی بھائی صاحب اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو ان باتوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اندر اندر بیٹھا ہوا اسے کہیں گے کہ جھلس رہا ہے، حسد کر رہا ہے اور دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خاندانوں میں آپس میں، بالکل یسوع نے جیسے کہا کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے۔ جی ہاں جی ہاں، تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن شاید ہماری نظر سے گزرا نہیں اور شاید ہم نے غور نہیں کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے پاجے صاحب کہ ہم ان مسائل کو پس پش ڈالیں اور ہم ان کے حل کی طرف دیکھیں کہ حل کیا ہے۔ تو بائبل مقدس 66 کتابوں کی خوبصورت لائبریری ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جی، اور اس میں تمام باتوں کے حل ہیں، اور اس کو پریکٹس کرنے کی یعنی عمل کرنے کی ان پر ضرورت ہے۔ اور یہ سایہ 40 باب اور اس کی 28 آیت میں پڑھنا چاہوں گا۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی ہو، تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ ہاللویا، ہاں جی، ہاللویا۔ تو یا ہم بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کا خالق ہے، وہ تھکتا نہیں۔ انسان 24 گھنٹے 48 گھنٹے بھی کام کرے، وہ اس کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے، آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس میں دوسری بات ہے کہ اس کی حکمت ادراک سے یعنی ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے،
کیونکہ یہاں میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح خدا لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں، کیونکہ میں ابھی یہیں پر ہوں، میں 10 جگہ نہیں ہو سکتا، تو خدا لامحدود ہے، اور کیونکہ وہ لامحدود ہے، اس کی حکمت، اس کا ساری صفات وہ بھی لامحدود ہیں، اور وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے۔ جب آپ تھک جاتے ہیں، مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ یسوع کے پاس آ جائیں اور اس بات پر زور دیں، اور وہ اثر نو آپ کو زور بخشے گا۔ بالکل۔ اور پھر اس کے لیے اس نے ایک پلان کیا ہے بنی نوع انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ بالکل، یہاں گروہ نہیں ہے۔ اور بھائی صاحب ویسے بھی یہ حوالہ جو ہے یہ ہمیں بڑی خاص بات اس کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہماری امید کا جو بانی ہے، ہاں جی، ان کے جو خدا باپ ہے، جی ٹھیک ہے، جی، یہاں پر خاص طور پر اس کی خوبیوں پر زور دیا گیا ہے، جی ہاں، اور جو خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہمیں آج موجودہ سسٹم کے اندر بھی نہیں نظر آ رہی۔ نہیں، دنیا بے شک کتنی زیادہ جدید ہو چکی ہاں ہے، جی، یہاں تک کہ سائنسدان اس وقت جو ہیں وہ موسم کو بھی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتے ہاں ہیں، جی، جی، ٹھیک ہے، جیسے سورج بنا لینے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ بارش برسا دینا، ہاں ٹھیک جی، ہے، اور پھر گوگل ہمیں ہر دن کا اور ہر گھنٹے کا موسم بتانے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، تو اور کلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں دانش جو ہے وہ افزون کر جائے گی، جی جی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی خدا کی حکمت جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے کہ ادراک سے باہر ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، وی کانٹ امیجن دیٹ، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ خدا کی حکمت کس قدر جو ہے وہ بڑی ہے، اور صرف وہی ہے جو تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، آج پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ شاید سیاست ضرور کرتے ہیں غریبوں پر، ناتوانوں پر، کمزوروں پر، لیکن ان کا ہدف ہمیشہ ان کا اپنا پیٹ ہوتا ہے، جی، ان کی اپنی لائف ہوتی ہے، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ شاید پاور حاصل کرنا ہے، ہاں جی، شاید کرسی حاصل کرنا ہے، کوئی منصب تک پہنچنا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کا ہدف ہرگز بھی اس کمزور کی مدد نہیں کرنا ہے، لیکن صرف اور صرف خدا ہے جو کہ تھکے ہوئوں کو کیا کرتا ہے؟ زور بخشتا ہے، اور ہماری جو پاور ہے، جو ہماری جو قوت ہے، جی، اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، صرف خدا ہی اس کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، تاکہ ہم اس پلان کو جس کا بھائی صاحب آپ ذکر کرنے والے ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری قوت ایک حد تک ہے، حکمت ایک حد تک ہے، اور جو لامحدود حکمت ہے جب ہم اس سے لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکمت اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سلیمان کو خدا نے حکمت دی، موت تک اس کی حکمت رہی، بالکل، لیکن پھر بھی وہ مر گیا، لیکن یہاں وہ ہے جس کے پاس ساری حکمت ہے، اور یسوع مسیح نے جو خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے برملا لوگوں کے سامنے کہا، کسی چھپ کے نہیں جگہ پر کہا، بالکل، کسی پوشیدہ جگہ میں نہیں کہہ دیا، اس نے برملا کہا، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ بالکل، بالکل، سو یہ حکمت اور دانش دنیا اسی کی سے سیاست، دنیا کی جو سائنس ہے وہ فلاپ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ کبھی فلاپ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عظیم ہے، وہ قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پشت در پشت رہتی ہے، وہ ابدی ہے۔ اور یہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے کہ تھکے ماندے، جی، تو یسوع مسیح نے متی کی انجیل 11:28 میں بڑی صفائی سے کہا، اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا آج تک، اور نہ ہی کوئی کر سکتا۔ اور بھائی صاحب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا جو ہے وہ شاید کوئی سمجھے کہ میں نے تو خدا کو کبھی نہیں دیکھا، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ تو پوشیدگی میں ہے، وہ تو روح ہے، جی، ٹھیک ہے، تو جو کمیونسٹ لوگ ہیں جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، وہ بھی شاید اس بات کو سوچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو زمین پر آیا جی، اور انسان بن گیا، جی، لیکن اس نے پکار کر کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں ہاں جی، اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔ اس نے اس دور کے پہلی صدی کے دور کے لوگوں کو برملا ایک امید دکھائی جی، کہ میں ہی ہوں تمہاری امید، راہ حق اور زندگی میں ہوں، محنت اٹھانے والوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، وہی ہماری امید ہے۔ اور اس سلسلے میں میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں جی جی جی، کہ آپ دیکھیں کہ
यसु मसीह ने ये जो हमारी वाहिद उम्मीद है जी। वो आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर इसके बारे में पढ़ दें, रोमियो 8 बाब जी ज़रूर में ज़रूर, से। हाँ ये बड़ा खूबसूरत हवाला है। इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा आप भी कुछ थोड़ा सा हाँ जी। मज़ीद शेयर कर देंगे, फिर मैं दोबारा एक और हवाला बताऊँगा। जी, सो नाज़रीन, रोमियो का ख़त उसका 8 बाब हम उसकी 18 नंबर आयत से पढ़ेंगे, और यहाँ पर उन तमाम हालात व वाक़यात का ज़िक्र है जिनका हमने ऑलरेडी आपके साथ ज़िक्र किया है। जो तस्वीर का पूरा रुख है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचें और फिर खुदा के कलाम पर भी गौर करें। सो 18 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का के मुकाबल हो सके। वो जलाल जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मैसर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही वो वाहिद उम्मीद है जिसने थके मांदों को, मेहनत उठाने वालों को, परेशान हाल लोगों को, नाउमीद लोगों को उसने बुलाया है कि वो उसके पास आए। गरीबों और मुफलिसों को नीचे से उठाया। उसको किसी बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है, उसको किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो गरीबों को बुलाकर उनको स्पॉन्सर करता है। हाँ जी, सब कुछ उसका है। ये सारी दुनिया हाँ उसकी जी, है। इस लायक नहीं है कि उसके उस जलाल के मुकाबिल हो सके। ये जो दुख आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो परेशानियां आप फेस कर रहे हैं, और इस वक्त शायद खानदानी मसाइल हैं, इस वक्त शायद आपके मुल्की मसाइल हैं, शायद आप जॉब की वजह से परेशान हैं, या किसी दुश्मन की वजह से परेशान हैं, या शायद आपके घर में इब्लीस ने अपनी अमाजगा बनाई है, तो मेरे अजीज़ों, हम आपको उस जलाल की खुशखबरी देना चाहते हैं, उस उम्मीद की खुशखबरी देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका हल मुश्किल हो सकता है, और वो यीशु मसीह है, और सिर्फ वही वाहिद उम्मीद है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जलाल जो उसके वसीला से हमें मिलने वाला है, जिसकी उम्मीद हमें है, वो हरगिज़ भी जो है ये ज़मीन का दुख दर्द उसके मुकाबिल नहीं है जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू के साथ खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। इसका जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर हम वो तमाम गुनाह के बाद के हालात व वाक़यात पर गौर कर सकते हैं जो गुनाह के वसीला से हमें दरपेश थे। तो जिस वजह से मखलूक़ात जो है वो बतालत के इख्तियार में, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस जिसने उसको, ठीक है, और इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हों, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती हैं और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती हैं, और ना फ़क्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बदन में कराहते और लेपालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। सो मेरे अजीज़ों, ये मसाइल हम सबों के सामने हैं, लेकिन हम सब उस वाहिद उम्मीद का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उम्मीद जो हम पर ज़ाहिर हो चुकी है। यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, जो हमें अबदी नजात बच सकता है, जो हमें अबदी ज़िंदगी अता कर सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते रहेंगे। सो हमने उस उम्मीद को देखा है, और यूहन्ना कहता है कि हमने उसको छुआ है और हमने उसको देखा है, गौर से सुना भी है, सारी चीजें गौर से देखा है। जी, जी। हम उसके बारे में जानते हैं, और सिर्फ वही है जो ये कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, और भाई साहब, इसमें यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील 14 बाब में बड़ी सफाई से कहा कि तुम मुझे देखते रहोगे। ये जो भाई साहब ने जलाल की बात की है, जो यूहन्ना पहले अपने ख़त में बात कर रहा है कि हमने उसे देखा, तो आज कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं ईमानदार कि मैंने उसको देखा, मैंने उसको कई बार देखा, मैंने उसको देखा, मैं ये गवाही देता हूँ, और मैं जब भी महसूस करता हूँ तो उसको बुलाता हूँ, वो मेरे पास होता है, मुझे नज़र आता है। तो इसलिए हम सब ईमानदार हैं, हम सब का ये फ़र्ज़ है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे देखते रहोगे, ये कंटिन्यूस टेंस है, लगातार जारी रहने वाला फेल है। ये नहीं कि सिर्फ वो उनको ही नज़र आता रहा। और मैं एक और बात थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ इसमें भाई साहब, कि
پالوس تو نہیں، پالوس کے ذریعے روح القدس پہلا تھسلنیکیوں 4 باب کی 15ویں آیت میں بڑی صفائی سے کہتے ہیں، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جی، ہم کہیں باہر سے بات نہیں کر رہے۔ ہاں باہر کی مثالیں ہم ضرور دیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، لیکن ہر قسم کے حالات میں بائبل مقدس نے ہی ہمیشہ لوگوں کو سہارا دیا ہے، بالکل ہر قسم کے حالات میں۔ میرے والدین مجھے بتاتے تھے، میرے دادا مجھے بتاتے تھے، اور کئی لوگ بزرگ ہیں جن سے میں نے یہ باتیں سنی اور سیکھی۔ سو ہمارے پاس یسوع امید ہے۔ آپ ذرا اس کو بلا کے تو دیکھیں، بیٹھیں اور تھوڑی دیر اس کو کہیں، یسوع مسیح میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آ میرے پاس، میرے ساتھ باتیں کر، اور یسوع آئے گا کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی، وہ زندہ ہے۔ اور بھائی صاحب کیونکہ ہمارا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ موت ہے، موت ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا خوف جو ہوتا ہے وہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ تھسلنیکے کے ایمانداروں کو جی ہاں، لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم مر بھی جائیں تو پھر بھی یہ امید، یہ ہستی، یعنی کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا، وہ ہمیں اس موت سے بھی نجات بخشنے میں قادر، وہ ہمیں ضرور لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جتنے مسیح میں سو جاتے ہیں ان کو وہ خود جگانے کے لیے جلد آنے والا ہے۔ سو ہم ایسی امید کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ واحد یسوع مسیح کی صورت میں ہے، جو کہ مرے ہوں کو بھی پھر دوبارہ کیا کر سکتا ہے، جگا سکتا ہے۔ اور بھائی صاحب ایک اور بات اس میں بڑی زبردست ہے کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں، یہ یاد رکھیں یسوع کے بغیر جو لوگ ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ ہاں بالکل، وہی نا امید ہے، وہی نا امید ہے، وہی تگ و دو کر رہے ہیں، وہی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایماندار پریشان ہیں، جو ایماندار ہیں، جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اس پر ایمان لائے، وہ اگرچہ اپنے وقت پر سو بھی گئے، وہ امید میں سوئے ہیں جی، کہ یسوع ان کو جگانے کے لیے آئے گا۔ اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نہ سوئے اس میں تو ہم جاگے بھی ہوں گے، اس طرح ہوں گے تو بھی وہ آسمان کے بادلوں پر جلد آنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزو کہ یسوع مسیح دروازے پر کھڑا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو دنیا کے حالات ہیں، جیسا یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کی مثال دی تھی کہ جب وقت آتا ہے، بہار آتی تو اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، تو کونپلوں سے مثال دی کہ بھی تم جان جاتے ہو کہ انجیر آئے گی اب۔ تو یہ ساری نشانیاں جو متی 24 باب میں یسوع مسیح نے، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ ہوئی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے زیادہ بیان کریں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی کچھ پڑھیں۔ آپ بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو کہیں کہ آپ کے لیے پڑھے اور آپ سنیں غور سے، پھر آپ کی امید بن جائے گی، کیونکہ یسوع آپ کے پاس ہے۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، تھینک یو۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کے وسیلہ سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کیونکہ ہمارا امید بھر لانے والا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، اور ان تمام دنیا کے مسائل کے اندر اگر کوئی واحد امید ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ صرف یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب اس کی 6 نمبر آیت میں انہوں نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ دنیا کا جدید نیویگیشن سسٹم بھی کبھی نہیں کہتا کہ میں راہ ہوں، صرف یسوع نے کہا کہ میں راہ ہوں۔ کہاں کی؟ آسمان کی راہ، ابدی زندگی کی راہ، جہاں پر نہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے، نہ ہمیں بھوک لگے گی، نہ ہمیں پیاس لگے گی، بلکہ ہم خدا کے جلال سے منور ہوں گے۔ سو راہ وہ ہے، حق وہ ہے، سچائی۔ آج دنیا کے اندر صحیح انفارمیشن کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بے شک گوگل ہر ایک کے پاس، اور سچائی کی، ٹھیک ہے، سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سچائی ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، اور اسی طرح زندگی کی کمی ہے
لوگ زندگی کو تلاش کر رہے ہیں. سو زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. سائنسدان بھی زندگی تخلیق نہیں کر سکتے. ہاں وہ زندگی کو طوالت ضرور دے سکتے وہ ہیں. ٹیمپریری شاید ہاں کام جی، کر سکتے ٹھیک ہیں. ہے. اور ہمارے پاس ابدی امید ہے. عارضی دل لگا یہاں دیں. بھی ہے اور وہاں بھی عارضی دل ابدی لگا امید. دیں، ٹھیک ہے، ٹرانسپلانٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ شاید اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو وہ زندگی نہیں بخش سکتے. واحد امید صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. اپنے ہوسٹ پاسٹر تیمان زکی کو اجازت دیجیے. خدا آپ سب کو برکت بخشے. آمین.